बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज जिस अजीम शख्सियत की सीरत, ज़िंदगी और कारनामों का तज़किरा हम करने जा रहे हैं, दुनिया उनको इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। आप रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा के इमाम, शेखुल इस्लाम और किबार आइम्मा में से हैं। आप हिजाज़ मुक़द्दस में हदीस और फ़िक़ह के इमाम माने जाते थे। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने आप रहमतुल्लाह अलैह से इल्म हासिल किया और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह भी आप रहमतुल्लाह अलैह की मजालिस इल्मी में शरीक होते रहे हैं। मालिक आपका नाम, कुनियत अबू अब्दुल्लाह, इमाम दारुल हिजरा लक़ब और बाप का नाम अनस था। आप रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब यूं है: मालिक बिन अनस बिन मालिक बिन अबी आमिर बिन अमर बिन उल हारिस बिन गैलान बिन हशद बिन अमर बिन हारिस। आप रहमतुल्लाह अलैह 93 हिजरी में पैदा हुए। आपकी तारीख़ पैदाइश में मौर्रख़ीन ने इख्तलाफ किया है, लेकिन इमाम अबू ज़हरा की तहकीक के मुताबिक ज़्यादा सही तारीख़ पैदाइश 93 हिजरी ही है। आप रहमतुल्लाह अलैह का मकाम पैदाइश मदीना मुनव्वरा है। नाज़रीन, याद रहे कि इमाम साहब इल्म व फ़ज़ल से मामूर घराने में पैदा हुए। आपके दादा अबू आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शर्फ़ सहाबियत से फैज़ याफ्ता थे, जबकि वालिद मोहतरम का शुमार सहाबा कराम के किबार तरामज़े में होता है। आपके एक भाई भी पुख्ता आलिम दीन थे। इमाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इब्ने शहाब ज़हरी के हम उम्र मेरे एक बरादर थे। वालिद मोहतरम ने हमारा इम्तिहान लेने के लिए एक दिन सवाल पूछा। भाई ने सही जवाब दिया, जबकि मुझसे गलती हुई तो वालिद मोहतरम ने फरमाया, तुम्हें कबूतरों ने तलबे इल्म से गाफिल कर दिया है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे ये बात बहुत नागवार गुजरी। मैंने इल्म हासिल करने का अज़म बांधा और 7-8 साल तक इब्ने हर्म्स की शागिर्दी इख्तियार किए रखी। मैं थैली में खजूरें डालकर उनकी औलाद को दे देता और कहता कि अगर कोई शेख के बारे में पूछे तो कह दें कि मशगूल हैं। एक दफ़ा शेख ने खादमा से कहा कि देखो दरवाजे पर कौन है। उसने देखा कि मालिक खड़े हैं। बरहम होकर बोली, वही सफ़ेद बालों और आंखों वाला है, और तो कोई नहीं। शेख ने कहा, उसको आने दो, ये लोगों में आलिम का दर्जा रखते हैं। रिवायात के मुताबिक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह 17 साल की उम्र में नाफ़े मौला उम्र, सईदुल मकबरी, इब्ने शहाब ज़हरी और इब्ने दीनार जैसे अजल उलमा से शर्फ़ तलमज़ा हासिल कर चुके थे और 21 साल की उम्र में बाकायदा दर्स व तदरीस और मसनद इफ्ता संभाल ली थी और फिर अतराफ़ो इकनाफ़ आलम से उलमा व तलबा आपके पास हाजिर होना शुरू हुए और ये सिलसिला अबू जाफ़र अल मंसूर की खिलाफत से लेकर हारून अर रशीद के ज़माने तक उरूज को पहुँचा और आपकी वफ़ात तक जारी व सारी रहा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से तलब इल्म या दर्स व तदरीस के लिए सफ़र करना मनकूल नहीं। आप सारी उम्र मदीना मुनव्वरा में ही मुक़ीम रहे, सिवाय हज के मक्का मुकरमा के अलावा कहीं सफ़र नहीं किया, बल्कि एक बार खलीफा मेहदी ने आपको बगदाद ले जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। आपने ये हदीस नबवी पढ़कर पेशकश ठुकरा दी, काश लोग जान लें कि मदीना उनके लिए बेहतर है। नाज़रीन, रिवायात बताती हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने 117 हिजरी में मसनद दर्स पर कदम रखा और 62 साल तक इल्म दीन की खिदमत अंजाम दी। नाज़रीन, बात की जाए आप रहमतुल्लाह अलैह की तालीफ़ात की, तो वैसे तो आप रहमतुल्लाह अलैह की तालीफ़ात की तादाद काफ़ी है, लेकिन मौता इमाम मालिक रहमहुल्लाह की शोहरा आफाक तसनीफ़ है। इसके अलावा रिसालतुल फ़िल क़द्र, रिसालतु फ़िन नजूम व मनाज़िल अल क़मर और अल क़ज़िया और इजमाउ अहल मदीना के नामों से उनके रसाइल का जिक्र मिलता है। मालकियों ने इमाम के इल्म व फ़नून से मुताल्लिक़ कई एक मजमूए तरतीब दिए हैं, जिनमें अल मदीना सबसे मारूफ है। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के औसाफ़ हमीदा की। आप रहमतुल्लाह अलैह का एक वसफ़ सब्र व तहम्मुल भी था। तारीख़ गवाह है कि कई जलीलुल क़दर उलमा कलमा हक़ कहने की पादाश में वक्त के हुक्मरानों के ज़ेरे अताब रहे हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह भी उन्हीं में से एक हैं। जबरी तलाक नहीं होती इमाम का मशहूर फतवा है। ये हाकिम वक्त को पसंद नहीं था, जिसके सबब इमाम साहब को बहुत मुशक्क़त व अज़ियत का सामना करना पड़ा। इस वाक़े का खुलासा आपको बताते हैं।
بعض فقہا نے ایک ایسا فتویٰ دے دیا کہ امراء سلاطین کی عیاشی و شہوت رانی کے لیے انتہائی زبردست دلیل اور بہترین حربہ ہونے کے ساتھ نصوص شریعہ کے بالکل خلاف و منافی تھا۔ فتویٰ کے الفاظ یہ تھے: اگر کسی مرد سے زبردستی یا ڈرا دھمکا کر قتل وغیرہ کا خوف دلا کر اس کی عورت سے طلاق حاصل کر لی جائے تو ایسی طلاق بالکل حق و ثواب اور جائز و صحیح ہے۔ جب یہ فتویٰ امام دارالہجرہ امام مالک رحمہ اللہ کے روبرو پیش ہوا تو آپ نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی اور 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا، یعنی جبراً کروائی گئی طلاق بالکل لغو اور باطل ہے۔ ایسی متعلقہ عورت سے نکاح کرنا ویسے ہی حرام و ناجائز ہے جیسا کہ عام منکوحہ عورتوں سے شریعت نے حرام و ناجائز قرار دے دیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ عالم مدینہ اس حدیث سے یہ فتویٰ بھی دیتے کہ جس طرح طلاق المکروہ غلط و باطل ہے، ویسے ہی بزور شمشیر بیعت خلافت حاصل کرنے والے خلیفہ کی بیعت بھی شرعاً جائز اور صحیح نہیں، اور منصور کی بیعت خلافت چونکہ جبراً تھی اس لیے عالم مدینہ کے دونوں اعلانات بظاہر حکومت کو کھلا چیلنج تھے، اور اس طرفہ پر ترہ یہ ہوا کہ ان دنوں مدینہ منورہ کا گورنر جعفر بن سلیمان تھا جو منصور عباسی کا چچا زاد بھائی تھا۔ جب دونوں اعلانات اس نے سنے تو شاہی قرابت اور حکومت کے نشے سے سرشار اس نے امام صاحب کو انتباہی نوٹس دیا کہ اپنے فتوے سے رجوع کریں یا کم از کم آئندہ ایسا فتویٰ نہ دیں۔ لیکن حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا وجود ہی فطرتاً کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے مختص تھا، لہٰذا آپ رحمہ اللہ نے گورنر جعفر بن سلیمان کے انتباہی نوٹس کی ایک ذرا پرواہ نہ کی، بلکہ مزید جوش و خروش سے رد و تردید کرتے ہوئے کھلم کھلا اعلان کرتے رہے اور یہی کہا کہ جبراً حاصل کی گئی طلاق غلط اور باطل ہے۔ جعفر شاہی آرڈر کی توہین دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور پولیس کو حکم دیا کہ امام مالک رحمہ اللہ کو اخلاقی مجرم کی حیثیت سے انتہائی ذلیل کن حالت میں پیش کیا جائے۔ امام صاحب کو لایا گیا، جعفر نے اپنا مطالبہ دہرایا، امام صاحب نے پھر اسی شان سے اسے ٹھکرا دیا اور فرمایا، اگر تمہارے مفتیوں کے پاس کوئی نص قطعی موجود ہے تو پیش کرو، ورنہ ہم فتوے کو واپس لینے یا اس سے باز رہنے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ والی مدینہ نے زچ ہو کر امام مالک رحمہ اللہ کو مار پیٹ کا حکم دے دیا۔ امام صاحب کوڑوں کی ضرب سے چلانے کی بجائے طلاق المکر لیس بشیء کے نعرے بلند کرتے جاتے۔ اپنی خفت و ندامت مٹانے کے لیے ظالم وقت نے حکم دیا کہ اس باغی کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں گھمایا جائے۔ امام صاحب وہاں بھی سرے عام یوں فرمانے لگے، مجھے جاننے والے تو خوب جانتے ہیں، جو نہیں جانتا وہ سن لے کہ میں مالک بن انس اصبہی ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ جبراً طلاق کی کوئی حیثیت نہیں۔ والی مدینہ کو خبر کی گئی کہ تم نے امام کو ذلیل و رسوا کرنے کا پلان کیا تھا، لیکن امام الٹا حکومت کے ظلم و غصب کی داستان گلی کوچوں میں بیان کر رہے ہیں۔ تو والی مدینہ نے کہا کہ امام صاحب کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ حکومتی کارندوں سے خلاصی پاتے ہی امام صاحب مسجد نبوی گئے، وہاں بطور شکرانہ نوافل ادا کیے۔ خلیفہ منصور کو جب یہ صورتحال پہنچی تو بہت برہم ہوا اور والی مدینہ جعفر کو کہلا بھیجا کہ تمہاری بے وقوفی کی یہ سزا ہے کہ ابھی فوراً گدھے پر سوار ہو کر دارالخلافہ بغداد حاضری دو۔ خلیفہ منصور نے جعفر بن سلیمان کو معزول کر دیا اور خود مدینہ حاضری دے کر امام صاحب سے معذرت خواہ ہوا۔ یہ تھا وقت کے امام مالک بن انس کا وقت کہ حکمران سے تعامل، ان کی شجاعت و بہادری اور کلمہ حق سے دین کی سربلندی، اور وقت کے حکمران کو ذلت و پستی کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، یاد رہے کہ امام صاحب حدیث و سنت اور عقیدہ و فقہ کے امام ہیں۔ آپ ان جلیل القدر تبا تابعین میں سے ہیں جو بطور اسوہ نمونہ امت میں مشہور ہوئے۔ مذاہب اربع میں سے دوسرا مذہب آپ کی طرف منسوب ہے۔ امام شاطبی نے امام مالک بن انس کا ایک عظیم الشان قول یوں نقل فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کو مکمل کر کے گئے، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ہی اتباع کریں، رائے اور قیاس کی طرف نہ جائیں، کیونکہ عقل پرستی کوئی معیار نہیں۔ آپ کوئی عقلی نقطہ لائیں گے
कल को कोई दूसरा उसका तोड़ ले आएगा, और अकल तो अयार है, 100 भेस बना लेती है। लिहाजा इंसान किसी एक बात और मौक़िफ़ पर मुतमईन ना हो सकेगा। नाज़रीन, इमाम साहब का एक और कौल है जो ज़रबुल मिसल की हद तक मशहूर है। फरमाते हैं, सुन्नत तो सफ़ीना नूह है, जो उसमें सवार होगा महफूज रहेगा, इससे महरूम रहने वाला गर्क होगा। आप रहमहुल्लाह के बारे में इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उम्मत का आपकी अमानत, अलहियत और फ़क़ाहत पर इजमा है और इमाम मालिक अल्लाह के दीन में हुज्जत हैं। इसी तरह इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को जब हदीस के किसी टुकड़े में शक पड़ जाता तो पूरी की पूरी हदीस रद्द कर देते थे। और इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह का ये भी कौल है, किताबैन के बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बंदों के लिए अल्लाह की सबसे बड़ी हुज्जत हैं। इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि 5 बातें जिस तरह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के हक़ में जमा हो गई हैं, मेरे इल्म में किसी और शख्स में जमा नहीं हुई। नंबर 1, इस कदर दराज उम्र और ऐसी आली सनद। नंबर 2, आपके हुज्जत और सही रवाया होने पर आइम्मा का इत्तफ़ाक़, ऐसी उम्दा फ़हम और इतना वसी इल्म। नंबर 4, आपकी अदालत, इत्तबा सुन्नत और दीनदारी पर मुहद्दिसीन का इत्तफ़ाक़। नंबर 5, फ़िक़्ह व फ़तावा में आपकी मुसल्लमा महारत। वहाब बिन खालिद का बयान है, मशरिक़ व मग़रिब में मालिक से बढ़कर हदीस नबवी का कोई अमीन मौजूद नहीं। एक मशहूर हदीस है, लोग इल्मी सैराबी के लिए दूर दराज के सफ़र करेंगे, लेकिन उन्हें आलिम मदीना से बढ़कर कोई आलिम ना मिलेगा। सुफ़ियान बिन आइना व अब्दुर रज़ाक फरमाते हैं, यहाँ आलिम मदीना से मुराद इमाम मालिक बिन अनस हैं। इब्न आइनिया ये भी एतराफ़ करते हैं कि मालिक से बढ़कर रावियों में एहतियात करने वाला और उनका इल्म रखने वाला कोई नहीं। रिवायत है कि इमाम अहमद से पूछा गया कि ज़ाहरी के तलामज़ा में रिवायत हदीस में सबसे ज़्यादा पुख्ता कौन है? फरमाया, मालिक बिन अनस, जो हर चीज़ में पुख्तगी रखते हैं। दोस्तों, हमाद बिन ज़ैद रहमहुल्लाह ख़ुद बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात की ख़बर मिली, बेसाख्ता गोया हुए, अल्लाह रहम करे, अब इन जैसा कोई नहीं रहा। इमाम इब्न हबान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फ़ुक़हाए मदीना में रिवात की जांच पड़ताल की दागबेल डालने वाले मालिक हैं, जिन्होंने सही और ज़ईफ़ में इम्तियाज़ का मनहज कायम किया और इसी को इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह ने आगे बढ़ाया। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि इमाम साहब तवील कद, भारी जिस्म के मालिक थे। सर और दाढ़ी के बाल शदीद सफ़ेद थे। लिबास भी उम्दा सफ़ेद ज़ेबेतन किया करते। अंगूठी बाएं हाथ में पहनते। ख़साब वग़ैरह इस्तेमाल ना करते और मूँछों को हलक करने को ऐब शुमार करते थे। आपकी मजलिस अनवाउ इक़साम के कालीन वग़ैरह से मुज़य्यन इंतहाई पुरतकल्लुफ़ होती। शोर गुल और कैलो काल की ज़रा गुंजाइश न थी। सब अदब व एहतराम और हैबत से खामोश रहते। सवाल करने की हिम्मत न थी। बाहर से आने वाले अजनबी और मेहमान लोग बाज़ दफ़ा हदीस वग़ैरह के मुतल्लिक़ सवाल कर लिया करते थे। हबीब नामी आपके एक कातिब थे, वही आपकी किताबों की किरात करते, बाकी सब समात फरमाते। अगर कहीं गलती होती तो इमाम साहब ख़ुद ही वजाहत फरमाते। रावी बयान करते हैं कि इमाम साहब दरसे हदीस के लिए बावजू होकर बेहतरीन लिबास ज़ेबे तन करके, बालों को संवार कर और बेहतरीन खुशबू लगा कर निकलते और फरमाते, ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर का तकाज़ा है। अगर कोई बाआवाज़ बुलंद बोलता तो ये आयत मुबारका पढ़ते और फरमाते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के पास रफ़ा सूत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रफ़ा सूत के मुतरादिफ है। रिवायात बताती हैं कि इमाम साहब असातिज़ा व शयूख़ के इंतखाब में हद दर्जा एहतियात किया करते थे। बहुत सारे नेक और सालेह लोगों को सिर्फ़ इसलिए छोड़ दिया करते थे कि उनकी इल्मी कदो-कामत इमाम साहब के ज़ौक़ व मिजाज के मुताबिक ना होती। इमाम साहब ने वक्त के जलीलुल कदर और अकाबिर उलमा व मुहद्दिसीन से ही इस्तिफ़ादा किया। अगर बात की जाए आप रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा की, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के असातिज़ा बहुत ज़्यादा हैं। उनमें ज़्यादा मारूफ़ नाफ़े मौला इब्न उमर ज़ाहरी, अबुल जनाद अब्दुर्रहमान बिन कासिम, अयूब सख्तियानी और सौर बिन ज़ैद वग़ैरह हैं। आपने सिर्फ़ मौता में जिन शयूख़ से रिवायत की है उनकी तादाद 95 है।
یہ سب اساتذہ مدنی ہیں۔ موطا کے علاوہ باقی اساتذہ کی تعداد 900 بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق ائمہ میں سے ایک جم غفیر نے آپ سے شرف تلمس کیا، جبکہ حافظ ذہبی کے مطابق امام صاحب سے اتنے لوگوں نے روایت کی ہے جن کا شمار تقریباً ناممکن ہے۔ ان سے روایت کرنے والوں کی تعداد 1300 سے زائد بتائی گئی ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے تلامذے میں شامل ہیں۔ دوستو، بات کی جائے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق و عادات کی تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد ادب کرتے تھے۔ جب نام مبارک زبان پر آتا چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں خود امام مالک سے روایت کیا ہے کہ ہارون الرشید نے چاہا کہ موطا کو خانہ کعبہ میں آویزاں کیا جائے اور تمام مسلمانوں کو فقہی احکام میں اس کی پیروی پر مجبور کیا جائے، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ایسا نہ کریں۔ خود صحابہ رضوان اللہ اجمعین فروع میں اختلاف کرتے تھے اور وہ ممالک میں پھیل چکے تھے، اور ان میں سے ہر شخص حق پر ہے، یعنی درست راہ پر ہے۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے اے ابو عبداللہ۔ دوستو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بے تعصبی و بے نفسی بلکہ اعلیٰ ظرفی اور رواداری سے پوری امت مسلمہ کو سبق سیکھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام مالک ان ارباب صدق و صفا میں سے تھے جنہیں کوئی طاقت حق گوئی سے نہیں روک سکتی تھی۔ منصور عباسی کے زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ جبری طلاق یعنی طلاق مکرہ واقع نہیں ہوتی۔ گورنر مدینہ کو اندیشہ دامنگیر ہوا کہ اس فتوے کی زد ابو جعفر منصور کی بیعت پر پڑے گی، جس نے جبراً اپنی رعیت سے بیعت لی تھی۔ اس نے امام ممدوح کو دارالامارات میں طلب کیا اور آپ کی رفت شان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے 70 کوڑے لگوائے۔ مشقیں اس زور سے کس دی گئیں کہ ہاتھ بازو سے جدا ہو گیا، لیکن اس تکلیف و کرب کے عالم میں آپ اونٹ کی پیٹھ پر کھڑے ہو گئے جس پر آپ کو تذلیل و تشہیر کے لیے سوار کرایا گیا تھا، اور بلند آواز سے پکارتے بھی جاتے تھے کہ جو مجھ کو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ مالک بن انس ہوں، فتویٰ دیتا ہوں کہ طلاق جبری یعنی مکرہ درست نہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس واقعے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عزت و عظمت گھٹنے کی بجائے بڑھ گئی۔ تازیانوں کی ضربات سے شان کا روب، داب اور جلال و جمال دوچند ہو گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں گورنر کے معافی طلب کرنے پر فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے معاف کر دیا۔ دوستو، جہاں تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ و اجتہاد کے طریقے کی بات ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے اجتہاد میں قرآن کریم کے بعد احادیث نبوی پر اعتماد کرتے تھے۔ جس حدیث کی سند کو صحیح سمجھتے اسی سے مسائل کا انستباط کرتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اہل مدینہ کے تأمل کو، یعنی جس حدیث پر فقہائے مدینہ کا عمل اور اتفاق ہو، خصوصی اہمیت کا حامل سمجھتے، پھر اقوال صحابہ کی طرف رجوع بھی کرتے تھے۔ نص کی عدم موجودگی میں قیاس سے کام لیتے، کبھی کبھار مصلحت عامہ کے اصول کے ذریعے اجتہاد کرتے جن کا مقصد معاشرتی مفاسد کو دور کر کے شرعی مقاصد کی حفاظت کرنا ہوتا۔ ناظرین، یاد رہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ یوں منقول ہے، کہتے ہیں ایک رات امام صاحب نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ دیکھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے اور اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود بھی حاضر ہیں۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی لجاجت کے ساتھ عرض کیا کہ حضور، میرا جی چاہتا ہے کہ مدینہ کی زمین مجھے قبول کر لے، اور اس لیے میں ڈر کے مارے نفلی حج بھی ادا نہیں کرتا کہ مکہ میں میرا انتقال نہ ہو جائے، تو مجھے یہ بتلا دیا جائے کہ میری عمر کتنی باقی ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری عمر کتنے سال باقی ہے تو میں نفلی حج ادا کر لیا کروں۔ جواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک انگلیاں کھول کر ان کے سامنے کر دیا۔ اس کے بعد آنکھ کھل گئی۔ اب امام مالک رحمہ اللہ حیران کہ 5 دن مراد ہیں، 5 ہفتے یا 5 سال مراد ہیں۔
5 کا معمہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس لیے امام صاحب نے ایک شخص کو امام ابن سیرین کے پاس بھیجا اور اس کو تاکید کی یہ مت بتانا کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے، اور خواب بیان کر کے جو وہ تعبیر بتا دیں آ کر مجھے بتانا۔ اس شخص نے امام ابن سیرین سے پورا خواب بیان کیا۔ امام صاحب نے خواب سن کر پوچھا، یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ عام آدمی یہ خواب نہیں دیکھ سکتا، یہ خواب کسی بڑے عالم نے دیکھا ہے، اور مدینہ میں اس وقت امام مالک سے بڑا کوئی عالم نہیں، یہ انہوں نے دیکھا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے نام بتانے کی اجازت نہیں۔ امام صاحب نے فرمایا، واپس جاؤ، اجازت لے کر آؤ، نام بتاؤ تب میں تعبیر بتاؤں گا۔ وہ شخص واپس آ گیا۔ اس نے امام مالک سے عرض کیا کہ حضرت، وہ تو پہچان گئے کہ خواب دیکھنے والے آپ ہیں۔ فرمایا، اچھا میرا نام بتا دو۔ اس نے آ کر امام ابن سیرین کو نام بتایا تو انہوں نے فرمایا، امام مالک رحمہ اللہ ہی خواب دیکھ سکتے ہیں۔ پھر تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے اپنی عمر پوچھی تھی، اس کے جواب میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 انگلیاں دکھا دیں۔ اس سے نہ 5 برس مراد ہیں، نہ 5 مہینے، اور نہ 5 ہفتے یا دن، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث اور قرآن کی ایک آیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حدیث کا مضمون تو یہ ہے کہ کسی کی موت کا وقت ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہیں ہے، اور قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے، خدا ہی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ کب آئے گی، اور بارش کی اصلیت و حقیقت کے کہاں سے برسے گی وغیرہ، اور ماں کے رحموں میں کیا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کس زمین میں مرے گا، یعنی دفن کیا جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ کو یہ علمی تعبیر دی گئی، اور چونکہ اس تعبیر کا تعلق علم سے ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جواب کسی عالم ہی کو دے سکتے تھے۔ ناظرین، اب کچھ بات کرتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے آداب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ روایات بتاتی ہیں کہ مدینہ منورہ کی محبت آپ کے رگ و ریشے میں سمائی ہوئی تھی۔ آپ کو مدینہ منورہ کے مٹی کے ایک ایک ذرے سے محبت تھی، اور تمنا یہ تھی کہ کسی طرح مدینے کی زمین میں دفن ہو جاؤں۔ اس کی وجہ سے مدینہ منورہ سے باہر نہیں جاتے تھے، نفلی حج کرنے کی شدید خواہش کے باوجود نفلی حج بھی نہیں کرتے تھے۔ دوستو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اور سکھایا کہ رہتی دنیا تک بامراد ہو گئے۔ اس گلشن میں جس کا ظہور نبی رحمت ہادی برحق سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس میں بڑے بڑے عالم، عابد، زاہد آئے اور آتے رہیں گے، ایسے عاشق رسول اور با ادب بھی جو بے وضو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لیتے تھے، لیکن ادب کا جو سلیقہ کرینہ طریقہ امام مالک بن انس کے ہاں ہے، اس کی شان نرالی ہے۔ رہتی دنیا تک جب ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوگی، امام مالک کا نام لیا جائے گا، اور امام مالک کا نام ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استعارہ ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ تر زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری، لیکن کبھی مدینہ طیبہ میں جوتے نہیں پہنے۔ ساری زندگی مدینہ طیبہ میں ننگے پاؤں رہے۔ جب مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تو دیواروں سے لگ کر چلتے کہ کہیں غلطی سے پاؤں اس جگہ نہ لگ جائے جہاں سرکار دو عالم کا نالین مبارک لگا ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس اعلیٰ نسل کی سواریاں اور اپنے وقت کے بہترین گھوڑے تھے، لیکن کبھی مدینہ کی حدود میں کسی سواری پر نہیں بیٹھے۔ کہتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ منصور کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آواز بلند کرنے پہ ٹوک دیا، جس پہ خلیفہ معافی کا طلبگار ہوا۔ خلیفہ منصور نے بوقت دعا پوچھا، میں دعا حضور کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے کروں یا منہ پھیر کے قبلے کی طرف کروں؟ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے سے منہ پھیر کے کیسے دعا کرتے ہو، جو تمہارا بھی وسیلہ ہے، تمہارے باپ آدم کا بھی وسیلہ ہے۔ کہتے ہیں ایک ساتھی نے ایک بار راستے میں چلتے ہوئے حدیث پوچھ لی تو اس کو 20 چھڑیاں لگائیں کہ یہ خلاف ادب ہے کہ حدیث کو راہ چلتے ہوئے پوچھا جائے۔ جب بیٹھے تو جتنی چھڑیاں لگائی تھیں اتنی احادیث بیان کی۔ ساتھی کو عمر بھر ملال رہا، کاش اور چھڑیاں لگائی ہوتی۔ کہتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حج کیا، دوسرا حج کرنے نہیں گئے کہ کہیں مدینہ سے باہر جان نہ نکل جائے۔ بہت کم کھاتے کہ حاجت نہ ہو، مدینہ میں رہتے تھے، لیکن رفع حاجت مدینہ کی حدوں سے باہر جا کر کرتے۔ جب حدیث بیان کرتے تو پہلے غسل کرتے، بہترین لباس پہنتے، عطر لگاتے اور بغور و عود جلا کر حدیث بیان کرتے۔
اگر دن میں 10 بار حدیث بیان کرتے تو بھی یہی اہتمام کرتے، کبھی کھڑے ہو کر حدیث بیان نہ کرتے کہ یہ بھی خلاف ادب ہے۔ کہتے ہیں ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کر رہے تھے، بچھو نے آپ کو ڈس لیا۔ ساتھی نے پوچھا، آج آپ کا رنگ بوقت بیان حدیث بار بار متغیر ہوا؟ تو بیان کیا، بچھو نے 16 بار کاٹ لیا تھا۔ ساتھی نے کہا، آپ بیان روک دیتے؟ فرمایا، میں اپنی تکلیف کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو نہیں روک سکتا، ادب مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ناظرین، زیر آسماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ایک ایسی ادب گاہ ہے جہاں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم الشان ولی بھی سانس روک کر آتے ہیں، یعنی ادب سے اونچا سانس نہیں لیتے تھے۔ لیکن افسوس کہ عام لوگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب سے ناواقف ہیں۔ کوئی سیلفیاں بنانے میں مصروف ہوتا ہے تو کوئی اپنی باتوں میں مصروف ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کا خیال رکھتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، دین سارا ہی عشق و آداب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ دعا ہے خالق و مالک کائنات ہمیں ہماری نسلوں کو بھی عشق و آداب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آئیے آپ کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ بھی بتاتے ہیں جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شجاعت اور دلیری کے حوالے سے ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ خلیفہ منصور عباسی کو پتہ چلا کہ امام مالک بن انس، ابن سمان اور ابن ابی ذئب رحمہ اللہ وغیرہ علماء اس کی حکومت سے ناراض ہیں۔ اس نے ان سب کو فوراً اپنے دربار میں طلب کیا۔ امام مالک رحمہ اللہ نہا دھو کر کفن کے کپڑے پہن کر اور عطر و حنوط وغیرہ مل کر دربار میں پہنچے۔ خلیفہ نے دریافت کیا کہ اس سے ان لوگوں کو کیا شکایات ہیں۔ پھر جب ابن سمان اور ابن ابی ذئب کو رخصت کر دیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، امام صاحب، آپ کے کپڑوں سے حنوط کی خوشبو آ رہی ہے، آپ نے یہ خوشبو کیوں لگائی ہے؟ یہ تو مردے کو لگائی جاتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کے دربار میں اس وقت بغیر کسی وجہ کے طلبی ہوئی تھی، اس بات سے مجھے یہ خیال ہوا کہ کچھ پوچھ تاچھ ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میری حق گوئی آپ کو پسند نہ آئے اور آپ میرا سر قلم کرانے کا فیصلہ کر لیں، اس لیے میں مرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر آیا تھا۔ منصور نے کہا، سبحان اللہ، ابو عبداللہ، کیا میں خود اپنے ہاتھ سے اسلام کا ستون گراؤں گا؟ دوستو، ہم آپ کو حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی وفات کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذکر کرتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرہ آفاق کتاب موطا کے بارے میں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام مالک کی مایہ ناز کتاب جس کا نام موطا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ امام مالک کی نسبت سے اسے موطا امام مالک بھی کہا جاتا ہے، البتہ بعض دفعہ موطا کی نسبت امام صاحب کے بعض تلامذہ یعنی راویان موطا کی طرف بھی کر دی جاتی ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے موطا امام محمد، لیکن بہتر یہ ہے کہ موطا مالک باروایت محمد جیسی کوئی تعبیر استعمال کی جائے تاکہ کسی قسم کا کوئی اشکال پیدا نہ ہو، کیونکہ امام محمد کی موطا نامی کتاب کوئی مستقل تصنیف نہیں بلکہ وہ موطا مالک کی ایک روایت ہے جس میں 3686 کی بجائے 1008 مرویات ہیں۔ دوستو، موطا نام کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ موطا تیات سے ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو آسان و میسر کر دینا۔ چونکہ امام صاحب کا مقصد حدیث و فقہ کو ایک سہل اسلوب میں پیش کرنا تھا، اس لیے اس کا نام موطا رکھا گیا۔ ایک اور وجہ تسمیہ بھی بیان کی جاتی ہے جو کہ امام صاحب کے اس قول سے ماخوذ ہے، میں نے یہ کتاب مدینہ کے 70 فقہا کے سامنے پیش کی، سب نے اس کے متعلق رضامندی و موافقت کا اظہار کیا، لہٰذا اس کا نام موطا رکھا گیا۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے موطا کے سبب تالیف کی، تو اس کے بیان میں 1 سے زائد روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ امام صاحب نے یہ کتاب عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور کے کہنے پر تصنیف فرمائی تھی۔ دوسری روایت کے مطابق یہ گزارش خلیفہ مہدی نے کی تھی۔ ایک تیسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ امام صاحب نے عبدالعزیز ابن الماجشون کی موطا دیکھی تو انہیں احساس ہوا کہ اس موضوع پر مزید بہترین کتاب ہونی چاہیے، اور پھر آپ نے موطا کی تصنیف کا آغاز کیا۔ ناظرین، بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان تینوں روایات میں جمع و تبدیق اس طرح ممکن ہے کہ پہلے ابو جعفر المنصور نے امام صاحب سے یہ گزارش کی ہوگی
لیکن امام صاحب سوچ و فکر میں ہوں گے۔ پھر بعد میں خلیفہ مہدی نے بھی یہی طلب دہرائی تو امام صاحب کا عزم مزید پختہ ہوا، اور پھر جب آپ نے اس وقت کی تصنیفات دیکھیں تو ان میں سب سے بہترین موتا ابن الماجشون محسوس ہوئی، لیکن ساتھ اس میں موجود بعض کوتاہیوں کو دیکھ کر ایک جامع اور آسان موتا تالیف کرنے کا آغاز کر دیا۔ واللہ عالم۔ روایات میں آتا ہے کہ امام صاحب کے سوانح نگاروں نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ ابو جعفر المنصور نے امام صاحب کو پیشکش کی تھی کہ آپ اجازت دیں تو موتا کو بطور دستور اور آئین کے نافذ کر دیا جائے، لیکن امام صاحب نے رضامندی ظاہر نہ کی۔ ابن سعد اس واقعے کو یوں بیان کرتے ہیں، مالک بیان کرتے ہیں کہ حج کے موقع پر ابو جعفر المنصور نے مجھے بلوایا اور کہا، میرا عزم ہے کہ آپ کی کتاب یعنی موتا کے نسخے تیار کروا کر تمام اسلامی علاقوں میں بھیجوں اور اسے نافذ کرنے کا حکم جاری کر دوں، کیونکہ اصل علم تو مدینہ میں ہے۔ میں نے عرض کی، امیر المومنین یہ کام نہ کیجیے، کیونکہ اقوال، احادیث و روایات کا علم تمام لوگوں میں منتشر ہو چکا ہے اور ہر ایک نے اپنے علم و فہم کے مطابق موقف بنا لیا ہے۔ ایسی صورتحال میں لوگوں کا اپنے ہاں رائج الوقت طریقے سے دستبردار ہونا بہت مشکل ہوگا، لہٰذا ہر شہر کو اپنے علمی و فقہی اختیارات کے مطابق ہی رہنے دیا جائے۔ ابو جعفر نے کہا، باخدا اگر آپ اجازت دیتے تو میں اسے نافذ کر کے ہی رہتا۔ معلوم ہوا کہ امام صاحب اپنی کتاب کو بطور قانون اور دستور نافذ کرنے پر راضی نہ ہوئے، کیونکہ وحی کے علاوہ کوئی چیز بطور شریعت نافذ نہیں کی جا سکتی ہے، اور امام صاحب خود مسجد نبوی میں لوگوں کو قبر نبوی کی طرف اشارہ کر کے یہی منہج سکھاتے رہے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ہر ایک کی بات میں اخذ ورد کا احتمال باقی رہتا ہے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے اس کتاب کے موضوعات کی تو اجمالی طور پر تو کتاب کا موضوع احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آثار صحابہ کا ہے، البتہ تفصیلی طور پر مضامین موطا کو 8 قسموں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی 8 قسمیں کون سی ہیں۔ پہلی قسم مرفوع و متصل احادیث، دوسری قسم مرسل احادیث، تیسری قسم منقطع احادیث، چوتھی قسم مرفوع حکمی، پانچویں قسم بلاغیات، چھٹی قسم اقوال صحابہ و تابعین، ساتویں قسم امام مالک کا تفتہ و اجتہاد، آٹھویں قسم لغوی و تفسیری افادات۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام صاحب نے کتاب کو فقہی ابواب پر مرتب کیا ہے۔ صرف احادیث صحیحہ پر اکتفا کرنے کی بجائے اقوال صحابہ و تابعین بھی ذکر کیے ہیں۔ مسند کے ساتھ ساتھ مرسل حدیث سے بھی احتجاج کرتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وارد مسائل سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ اہل مدینہ صحابہ و تابعین کے فتاویٰ سے زیادہ مانوسیت رکھتے ہیں، بالخصوص اگر کسی مسئلے میں فقہائے سبع کا اتفاق ہو جائے۔ امام صاحب نے احادیث نبویہ پر اکتفا کرنے کی بجائے اقوال صحابہ و تابعین کو اس لیے ذکر کیا کیونکہ یہ اسلامی فقہی مصادر میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بغیر تفقہ فی الحدیث ممکن نہیں۔ امام صاحب کا مقصد صرف نصوص شریعت کی تدوین نہ تھا، بلکہ آپ نصوص سے مسائل کے انستباط و استدلال کے لیے ایک جامع طرز اسلوب متعارف کروانا چاہتے تھے۔ جیسا کہ ابن العربی کا بیان ہے کہ امام کا اس کتاب کی تالیف سے مقصد فقہ کے اصول و فروغ کا بیان تھا، جبکہ امام ابن عاشور فرماتے ہیں، امام صاحب کا مقصد علم شریعت کی وضاحت تھی، اور علم شریعت صرف احادیث نبویہ میں ہی منحصر نہیں، بلکہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات و عادات کو براہ راست ملاحظہ کیا، ان کے فیصلے اور فتاویٰ بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ دوستو، جیسا کہ پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ احادیث موطا کی مختلف 8 قسم ہیں، تو ہر قسم کا درجہ بھی الگ ہے، لہٰذا پہلی قسم یعنی مرفوع و متصل احادیث سب کے سب صحیح ہیں اور علماء کا اس پر اتفاق ہے، بلکہ یہ تمام احادیث صحیحین بلکہ کتب ستہ میں بھی موجود ہیں، اور امام بخاری کے طریقہ تالیف میں یہ بات مذکور ہے کہ انہیں اگر امام مالک کی روایت سے کوئی حدیث مل رہی ہو تو وہ اسی کو ذکر کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، چاہے امام مالک کی روایت کے لیے انہیں نازل یعنی لمبی سند ہی کیوں نہ اختیار کرنا پڑے۔ اسی طرح ابن عاشور فرماتے ہیں، امام بخاری تکلفاً مالک کی روایت کو لیتے ہیں، چاہے ان کو بعید ترین سند کا ہی سہارا کیوں نہ لینا پڑے۔
ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ موتا کا زمانہ تصنیف خلیفہ منصور کے زمانہ 136 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور خلیفہ مہدی کے زمانے 158 ہجری میں کتاب کی شکل میں مکمل ہوا۔ موتا کی تصنیف کا تعلق اس زمانے کے مسلمانوں کی اجتماعی اور سیاسی زندگی سے ہے۔ وسیع اسلامی سلطنت کے اطراف و اکناف میں قاضی اور مفتی جو شرعی احکام نافذ کرتے، ان میں اختلاف پایا جاتا تھا، اور اس زمانے کے اہل سیاست یہ سمجھتے تھے کہ فیصلوں میں استحکام نہیں۔ اس بنا پر وہ چاہتے تھے کہ خلیفہ ایک جامع الاحکام کتاب مقرر کر دے جس کے مطابق سارے مقدمات کے فیصلے کیے جائیں اور اس کے خلاف فیصلہ کرنے کا امتناعی حکم جاری کر دے۔ موتا کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، میری کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صحابہ رضوان اللہ مجمعین کے اقوال ہیں، پھر تابعین کے اور رائے یعنی اجماع اہل مدینہ ہے، میں ان سے باہر نہیں نکلا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موتا کو فقہی ابواب پر مرتب فرمایا ہے۔ انہوں نے صرف احادیث مرفوعہ پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس میں اقوال صحابہ اور فتاوی تابعین کو بھی جمع کیا ہے۔ اگر اسلوب موتا کی بات کی جائے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر باب کا موضوع بیان کرتے ہیں، اس کے مطابق حدیث درج کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اقوال صحابہ، تابعین اور اکثر مواقع پر اہل مدینہ کا عمل بھی ذکر کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ذاتی طور پر فقہی آراء پر روشنی ڈالتے ہیں۔ مثلاً آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ملاحظہ فرمائیں، امام مالک سے پوچھا گیا اگر حائضہ عورت کو طہارت کے وقت پانی میسر نہ ہو تو کیا وہ تیمم کرے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں، اس کے مثال جنبی کی طرح ہے اگر پانی میسر نہ ہو۔ ناظرین، جہاں تک موتا نام کی بات ہے تو موتا کے لغوی معنی روندا ہوا، تیار کیا ہوا اور نرم اور سہل بنایا ہوا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق موتا کے معنی روندے ہوئے، چلے ہوئے کے ہیں، جس طرح عام ائمہ، علماء اور اکابر چلے ہوں اور سب نے اس کے متعلق گفتگو کی ہو اور اتفاق بھی کیا ہو۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں نقد حدیث اور علم رجال میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو حجت و سند تسلیم کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 10,000 احادیث کے ذخیرے میں ان سے انہوں نے اپنی کتاب موتا کی حدیثیں منتخب کی اور پھر ہر سال نقد و جرح کی کسوٹی پر رکھتے رہے اور بالآخر موجودہ انتخاب موتا پر نظر ٹھہری۔ امام مالک نے فرمایا کہ 4 قسم کے آدمیوں کی روایت قبول نہ کرو۔ نمبر 1، ایسے احمق سے جس کی حماقت واضح ہو۔ دوسرے، جھوٹے شخص کی روایت۔ تیسرے، ہوا ہوس کا بندہ۔ چوتھا، ایسے عبادت گزار بوڑھے انسان کی روایت جس کو معلوم نہ ہو کہ وہ کیا بیان کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صرف اسی بات پر اکتفا نہ کرتے تھے کہ راوی عادل ہے، یاد رکھنے والا ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ راوی جو کچھ بیان کرتا ہے اس کا وزن اس کی حیثیت سے بھی باخبر ہو جس سے وہ بیان کرتا ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے متقی پرہیزگار لوگوں سے روایت نہیں کی، اس لیے کہ وہ ضابطہ نہیں تھے۔ دوستو، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ موتا صحیحین کے لیے بمنزلہ ماں کے ہے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے طریق روایت، تمیز رجال اور انضباط کا علم سیکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ موتا کو صرف حدیث و فقہ کے زر و جواہر پر مشتمل ایک گنجینہ سمجھنا غلط ہے۔ یہ ہماری تہذیب و ثقافت کی اولین، مستند ترین اور مکمل ترین دستاویز ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔ اس میں جہاں احادیث کو جمع کیا گیا ہے وہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عہد صحابہ میں زندگی کا چلن کیسا تھا اور اسلام کے مرکز ثانی مدینہ منورہ میں جو مرکز انوار نبوت اور مبدأ وحی بھی ہے، اسلام کو کس رنگ میں پیش کیا گیا، کس طرح سمجھا گیا اور اس کے احکام و مسائل کی کیا وہ فقہی شکل تھی جو صحابہ نے اپنائی۔ یعنی یہ دستاویز اس تاریخی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کا تعلق عہد نبوی سے بہت قریب کا ہے۔ اس میں 40 روایات ایسی ہیں جن میں امام صاحب اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف 2 راویوں کا واسطہ ہے۔ اب روایات کو اصطلاح محدثین میں ثنایات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک نظم کے اندر موتا کو احادیث اور صحت کے اعتبار سے اور استدلال و انضباط کے لحاظ سے اثبت کہا ہے۔ اس نظم کا خلاصہ کچھ یوں ہے
جب آپ علوم اسلامیہ کی طرف توجہ کریں تو سب سے پہلے امام مالک کی موطا کو لیں، جس کی احادیث سب سے صحیح اور قاطع دلائل ہیں اور واضح فقہی مسائل کا منبع ہیں۔ ہر تند خو حاسد کی ناک خاک آلود ہونے کے باوجود ہر زمانے میں اس کی صحت و حجت پر اجماع ہو رہا ہے۔ اس سے دین کا علم سیکھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے لیے اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اسے محفوظ کرنے کے لیے مضبوطی سے تھام لیں تو ہدایت پا جاؤ گے، اور جس نے اس سے علیحدگی اختیار کی تو وہ ہلاکت گاہوں میں ہلاک ہو جائے گا۔ ناظرین، آئیے مزید وضاحت کے لیے اب موطا سے کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں، توجہ سے ملاحظہ کیجیے گا۔ مرتد کو حد کے طور پر قتل کرنے سے پہلے توبہ طلب کرنے کے سلسلے میں جو کچھ آیا، اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے احادیث سے نتیجہ نکالنے کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ حدیث ہے، جس نے اپنا دین بدل دیا اس کی گردن مار دو۔ اس حدیث کے جو معنی ہم سمجھ سکتے ہیں واللہ عالم وہ یہ ہے کہ جو شخص اسلام سے دوسرے دین میں چلا گیا، جیسے زنادقہ وغیرہ، جب ان پر غلبہ حاصل ہو جائے تو ان کو قتل کر دو اور ان سے توبہ کا مطالبہ نہ کرو، اس لیے کہ یہ لوگ کفر چھپاتے تھے اور اسلام کا اعلان یعنی اظہار کرتے تھے، لہٰذا ان سے توبہ طلب نہ کی جائے، ان کے قول کا بھی اعتبار نہ کیا جائے۔ لیکن جو شخص اسلام سے دوسرے دین کی طرف نکل گیا اور یہ ظاہر ہو گیا تو اسے توبہ طلب کی جائے، توبہ کر لی تو خیر، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور من غیر دینہ میں وہ لوگ شامل نہیں جو نصرانیت سے یہودیت، یہودیت سے نصرانیت کی طرف گئے، یا کسی دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں یا اسلام میں داخل ہو گئے، بلکہ گردن اڑانے کا حکم صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو دین اسلام سے نکل کر کسی دوسرے دین میں چلا گیا۔ ناظرین، یہاں ایک اور مثال پیش کر رہے ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ امام مالک نے صحابہ کے فتووں اور ان کے فیصلوں سے بھی استفادہ کیا اور انہیں موطا میں درج کیا ہے۔ مثلا مرض موت میں ہی مریض کے طلاق دینے پر بیوی کی میراث کے سلسلے میں لکھا ہے، اگرچہ اس کو طلاق بائن ہو گئی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو مرض میں طلاق دے دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو عدت پوری ہونے پر وارث بنایا۔ اسی بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی مثالیں پیش کی ہیں اور بیوی کو وارث قرار دیا ہے اگرچہ اس کی عدت پوری ہو جائے اور دوسرے سے نکاح کر لیا ہو۔ ناظرین، ان مثالوں سے واضح ہوا کہ موطا فقہ کی کتاب بھی ہے اور حدیث کی بھی، لیکن جو احادیث اس میں بیان کی گئی ہیں ان کو لانے سے یہ غرض ہے کہ ان سے فقہی مسائل کا استنباط کیا جائے اور ان سے استدلال کیا جائے اور ان کے متقاضی کے موافق احکام و مسائل حل کیے جائیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف احادیث پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ صحابہ کرام کے فیصلے کی روشنی میں مسائل حل کرتے ہیں اور اس رائے کو قبول کرتے ہیں جو زیادہ مصالح یعنی مصلحت عامہ کے قریب تر پاتے ہیں، اور اس سلسلے میں اہل مدینہ کے اجماع سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ موطا فقہ السنہ کے لیے بہترین مجموعے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مجموعے سے استفادہ کرنا فقیہ اور محدث دونوں کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین، آپ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف موطا امام مالک کے بارے میں تفصیلی گفتگو ملاحظہ فرمائی۔ اب ذکر کرتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا۔ روایات میں آتا ہے کہ علم و عمل اور اشاعت کتاب و سنت سے بھرپور 85 سالہ زندگی گزار کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 14 ربیع الاول 179 ہجری میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ یہ خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا۔ مدینہ کے والی عبداللہ بن محمد بن ابراہیم عباسی تھے۔ انہوں نے امام صاحب کا جنازہ مسجد نبوی میں پڑھایا اور آپ کو مسجد نبوی سے ملحق بقیع الغرقد قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔